बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 43 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी रिवाल्वर हाथ में लिए खड़ा वापस अंदर जाने और घर में पड़े हुए 3 अफराद की जामा तलाशी लेने के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने पुलिस की एक जीप को दरवाजे पर रुकते देखा। 3 पुलिस वाले राइफलें उठाए इत्मीनान से उतरे और दरवाजे अंदर की तरफ आने लगे। ज़रा सी देर के लिए मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सामने जाकर कह सकता था कि फ़ोन मैंने किया था, मेरी रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो चुकी थी, लेकिन शहादत और बयान से मैं नए चक्रों में पड़ जाता। और मुझे राबिया की बात याद थी जो उसने रुखसत होते वक्त कही थी कि मुझ पर पहले ही कम आफात नहीं है। चुनाचे मैंने तमाम वाक़यात से बेताल्लुक़ रहना बेहतर समझा और इससे पहले कि पुलिस की निगाह मुझ पर पड़ती, मैं दीवार फांद कर फिर उसी कोठी में कूद गया जहाँ से मैंने फ़ोन किया था। 2 कनाल के रकबे की वजह से यह कोठी शैला के घर से काफ़ी दूर थी। दरमियान में बाग का वसी इलाका हायल था। इसके अलावा कोठी के रहने वाले अपने अपने कमरों में स्टीव और टीवी लगाए बैठे हुए थे। उनके कानों तक फायरिंग की आवाज़ पहुंची भी होगी तो उन्होंने तय कर लिया होगा कि यह किसी कार के बैक फायर की आवाज़ होगी। यूं भी अपनी तफरीह छोड़कर ऐसी बातों पर तवज्जो देने की फुर्सत या ज़रूरत किसे होती है। मैं इत्मीनान से चलता हुआ दूसरी बार गेट से निकला और मुखालिफ समत में चल दिया। तकरीबन 100 गज चलने के बाद मुझे वो टैक्सी सड़क के किनारे पर खड़ी नजर आई जिसका पिछला शीशा गोली से टूट गया था और टूटे हुए शीशे का खलास शफाफ जिल्द पर जख्म के बदनुमा दाग की तरह लगता था। टैक्सी को यहाँ तक लाने वाला उसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया था क्योंकि अपनी मौजूदा हालत में ये टैक्सी पुलिस को फौरन मुतवज्जो कर लेती। करीब से देखने पर मुझे फुटबोर्ड के पास खून के कतरे नजर आए। मैंने रुमाल निकाला और उससे हैंडल को थाम कर दरवाज़ा खोला। खून के दाग सीट की पुश्त पर भी थे जिससे मैंने अंदाज़ा किया कि मेरी गोली शीशे से गुजरने के बाद ड्राइवर के इशाने में दाईं तरफ लगी होगी और उसके लिए ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो गया होगा। मैंने दरवाज़ा फिर बंद किया और रवाना हो गया। एक टैक्सी ने मुझे सदर बाजार में उतारा तो रात के 11 बज रहे थे। सड़क से गली में दाखिल होकर मैंने मासी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुद मासी ने खोला और एक तरफ होगी 2 कमरों का ये छोटा सा गरीब खाना उन कोठियों से ज़मीन और आसमान के फ़र्क का नमूना पेश करता था जिनके रहने वाले इस वक्त यहाँ पनागीर थे। राबिया की खादमा यानी मासी के लिए अपनी छोटी बीबी का आना और खिदमत का मौका फराम करना एक सादत से कम न था और अपनी हैसियत के मुताबिक वो बेज़बानी के सारे आदाब निभाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसने शैला की माँ को एक बिस्तर पर नई चादर बिछा कर लिटा दिया और अब खाने के एहतमाम में लगी हुई थी। भूख हम में से किसी को भी नहीं थी। मेरे न आने से राबिया और शैला दोनों ही परेशान थी, मगर उनके लिए अदनान की माँ को मुतमईन रखना ज़्यादा मुश्किल मसला बना हुआ था। वो बहुत कुछ पूछ रही थी जिसका जवाब ना राबिया दे सकी थी और ना शैला। मैंने तय किया कि इस वक्त तमाम वाक़यात को गोल करके एक झूठ से सबको मुतमईन करना मसलत के तकादों के ऐन मुताबिक होगा। इतनी देर क्यों की तुमने? वो मुझे देखती बोली। अदनान क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने मुस्कुरा के पुरसुकून लहजे में कहा। अदनान आया था और मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारी माँ और बहन एक ज़रूरत के तहत मेरे घर चली गई हैं और शायद चंद रोज़ बाहर ही रहेंगी, लेकिन उसने मेरे साथ आने की बजाय अपने किसी दोस्त के घर जाना पसंद किया। शैला की माँ के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नजर आई। तुमने अच्छा किया कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने उस बूढ़ी औरत को मुतमईन तो कर दिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे जवाब ने राबिया और शैला को शक में डाल दिया है। कुछ देर बाद जब हम खाने के रस्मी तकल्लुफ़ से फारिग हो गए तो शैला ने सूटकेस में से दवाएं निकाल कर माँ को दी। गालिबन उनमें कोई ख्वाब अवर दवा भी थी कि 20 मिनट बाद वो मफलूज और सो गई। मैंने शैला और राबिया को दूसरे कमरे में आने का इशारा किया क्योंकि मासी वहीं बैठी चाय बनाने में मसरूफ़ थी। फिर भी मैंने अंग्रेज़ी में बात की और उन दोनों को वो सब वाक़यात सुना दिए जो उनकी रवानगी के बाद पेश आए थे। अब एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैंने कहा। शैला बीबी, तुम किसी के सामने ये जिक्र नहीं करोगी कि मैं और राबिया तुम्हारे घर आए थे और हमारे दरमियान क्या बातें हुई थी। तुम्हें डिसिल्वा के आने और उससे होने वाली गुफ्तगू का हवाला देने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम यहाँ खामोशी से गुमनामी में रहो। पुलिस खुद ये मफरूज़ा कायम कर लेगी कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है क्योंकि उनको पहले से फायरिंग की रिपोर्ट मिल गई थी। वहाँ एक आदमी तो यकीनन मर गया, दूसरे के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन तीसरा सिर्फ बेहोश हुआ। पुलिस अपने तौर पर तफ्तीश करके जो मालूम करना चाहेगी मालूम कर लेगी। उससे असल परेशानी डिसिल्वा को होगी जिसने वो आदमी भेजे थे और देखना ये है कि अब वो क्या करता है। और तुम राबिया बीबी, मैंने राबिया से मुखातिब होकर कहा, तुम आज रात यहीं रहोगी। लेकिन इससे रिजवी को शक नहीं होगा? राबिया बोली। शक किस बात का? मैं और तुम एक साथ निकले थे, तुमने एक नज़र अपने घर को देखा और हम कुछ देर वहाँ रुक कर उसकी तामीर नौ के मसाइल पर बात करते रहे। खाना तुमने लाड में खाया। तुमने खाने के बाद फ़ौरन ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मासी से मिलना है और 9 बजे मैं तुम्हें यहाँ ले आया, जहाँ मासी ने इसरार करके तुम्हें रोक लिया और मैं फ़िल्म देखने चला गया।
معلوم ہے اس وقت رات کے 12:30 بجے ہیں۔ رضوی صاحب یقیناً پریشان ہوں گے اور ہم اس وقت اکٹھے پہنچے تو خواہ کہانی کچھ بھی سنائیں وہ ہمارے آدھی رات تک باہر پھرنے کو سخت معیوب سمجھیں گے اور ناراض بھی ہوں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ تم رات کو ماسی کے گھر رہی یا میں فلم کا آخری شو دیکھنے چلا گیا، کل دیکھی جائے گی۔ لیکن عدنان کا کیا بنے گا؟ شیلا نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ وہ تو آتے ہی پولیس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اگر وہ پہلے سے جائے واردات پر موجود ہوتا تو یقیناً مشکل میں پڑ جاتا، میں نے کہا، لیکن وہ پولیس کی موجودگی میں آئے گا تو اس کی بے خبری ہی اس کی بے گناہی کا ثبوت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی کے گواہ بھی ہوں گے۔ خواہ وہ گواہ کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ تو بتا سکیں گے کہ عدنان کب سے کب تک ان کے ساتھ تھا۔ وہ بیرارو اور نوعمر ہی نہیں، احمق بھی ہے، شیلا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بس شیلا، تم اس کو واقعی بھائیوں کی طرح چاہتی ہو؟ ان تمام خرابیوں کے باوجود جو اس کی ذات سے منسوب ہیں، میں نے کہا۔ آپ نہیں جانتے اسے سکندر صاحب، وہ برا ہے تو دنیا کے لیے، میرے لیے وہ بالکل ویسا ہی بھائی ہے جیسے دنیا میں بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ دل کا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ قدم بہت جلد بھٹک جاتے ہیں، اور جو ایک بار غلط راستوں پر چل نکلیں تو وہ اس وقت تک صراط مستقیم کی طرف نہیں لوٹتے جب تک انہیں کوئی تلخ تجربہ نہ ہو جائے اور ان کے اعمال کی سزا اسی دنیا میں نہ ملے۔ میں اس دن سے ڈرتی ہوں۔ وہ یکلخت چپ ہوگی۔ کس دن سے؟ میں نے کہا۔ جب زندگی اسے کوئی سبق سکھائے گی اور وہ شرافت کی راہ اختیار کر لے گا۔ یہ سزا بہت سخت بھی تو ہو سکتی ہے، وہ مجھ سے نظر ملائے بغیر بولی۔ ماسی نے ہمارے درمیان ابلتی چائے رکھ دی۔ خدا سے نیکی کی توقع رکھو، میں نے شیلا سے کہا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج بھی ہم تمہاری طرف آنے کی بجائے الماس کی طرف جانے والے تھے۔ الماس پہلے ڈی سلوا کی سیکرٹری تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ اسے گواہ بنا کر لائیں تاکہ تم کو ہماری بات کا اعتبار آ جائے، مگر عین وقت پر انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا پہلے شیلا کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ خدا کی مسلط نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ ہم الباس کے دروازے تک پہنچ کر لوٹ آئے تھے۔ یہ اندازہ تم خود بھی کر سکتی ہو کہ ہم نہ آتے تو کیا ہوتا۔ آپ دونوں نے مجھے تباہی کی دلدل سے نکال دیا۔ میں اس احسان کا بدلہ تمام عمر کیسے ادا کروں گی؟ ہر قسم کا خطرہ مول لے کر بھی آپ نے محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مجھے ڈی سلوا کا اصلی چہرہ دکھایا، شیلا نے جذباتی ہو کر کہا۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں، میں نے کہا۔ تمہارے بارے میں نام سے مذہب کا اندازہ کرنا مشکل تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم شیلا زیدی ہو۔ تم نے ڈی سلوا کے وعدوں پر کیسے اعتبار کر لیا؟ میرا مطلب ہے اس نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ وہ میری خاطر اپنا مذہب بدل لے گا۔ شیلا نے نظر جھکا کر کہا۔ چلو اب بھول جاؤ ان سب باتوں اور وعدوں کو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہی تجربات تو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب میں اجازت لے کر رخصت ہوا تو ماسی اس مسئلے پر سخت پریشان اور شرمندہ تھی کہ وہ اپنے معزز مہمانوں کے لیے سونے کا کیا انتظام کرے۔ گھر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی اور اتنی رات گئے پاس پڑوس کے کسی گھر سے چارپائی مانگنا مشکل تھا۔ رابعہ اور شیلا نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ وہ ایک رات فرش پر بستر بچھا کے بھی سو سکتی ہیں اور اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ میں باہر نکلا تو سڑک پر ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ گھروں کے ہر دریچے کی خار روشنی گل ہو گئی تھی۔ دنیا سکون کی گہری نیند میں تھی۔ سڑک پر صرف رات کے پہرے دار نظر آ رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ اب گھر تک 2 میل کا فاصلہ مجھے پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ لیکن آرے بازار کی طرف سے ایک رکشہ کی آواز آئی۔ اتفاق سے رکشہ خالی تھا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے رکنے کی زحمت بھی گوارا کر لی۔ تب مجھے منزل تک پہنچانے کا معاوضہ اس نے 10 روپے طلب کیا اور میرے احتجاج پر کہ مشکل سے 2 میل جانے کا وہ 2 گنا کرایہ لے تب بھی کم بنتا ہے، اس نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا کہ وقت ہی دولت ہے اور آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے آرام کی خاطر کرتا ہے۔ اگر مجھے پیسہ بچانا ہے تو میں اسی طرح چلتا رہوں، 10 منٹ کی بجائے 1.25 گھنٹے میں پہنچ ہی جاؤں گا، بشرطے کہ مجھے راستے میں پولیس آوارہ گرد سمجھ کے بند نہ کیا اور پاگل کتے نے نہ کاٹا۔ اس باتونی شخص کے دلائل میں بڑا وزن تھا، مگر وہ خود ان دلائل سے زیادہ وزنی تھا، چنانچہ میں رکشے میں بیٹھ گیا۔ رضوی صاحب کے گھر کے دروازے پر اتر کر میں نے کہا، اس وقت میں نے تمہاری بات کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں مجبور تھا، معذور نہیں۔ میں پیدل چل سکتا ہوں مسلسل 10 میل، مگر میں آج واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے فلسفے کے مطابق وقت بچاؤ گے یا پیسہ؟ کیونکہ یہ دروازہ ایس پی زامن رضوی کے گھر کا ہے۔ پھر میں نے باری باری دونوں جیبوں سے ریوالور نکالے، میرے پاس دینے کے لیے یہ کرایہ بھی ہے، چنانچہ یہاں تم مجبور ہو۔ رکشہ ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی، اس کے الگ سے اجور کے سوا کچھ نہ نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھا اور اسے دفع ہو جانے کو کہا۔ میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، ورنہ جیسے تم لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، ایسے ہی میں تم کو وہ سبق دے سکتا تھا جو تمہیں عمر بھر یاد رہتا۔ وہ سلام کر کے بری طرح بھاگا اور میں اتنی خون ریزی اور پریشانی کے واقعات سے بھرپور شام کے بعد اس چھوٹے سے لطیفے پر مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ رضوی صاحب واقعی پریشان تھے۔ میں نے ان کو مطمئن کیا اور اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ جاموسن میرے انتظار میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کہاں مر گیا تھا تم؟ وہ بولا۔ اپنے ساتھ رابعہ کو کیوں لے گیا تھا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ جب میں گیا تھا تو جناب گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے،
اب مجھے اجازت ہو کہ باقی ماندہ گھوڑے گدے بیچ کر سو جاؤں کیونکہ میں سخت تھکا ہوا ہوں۔ صبح بشرطے زندگی پوری بات عرض کروں گا، میں نے بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ صبح میں پنڈی جا رہا ہوں، وہ بولا۔ نادر شاہی حکم جاری ہوا ہے کہ فوراً گھر آ جاؤ ورنہ ہم گھوڑے لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ یہ اسی چراغ دین اعلیٰ گھر کی ستانیہ ہے۔ ہاں، اس بدماش نے فون پر میری ماں سے بات کی اور بہت نمک مرچ لگا کے بتایا کہ کس طرح میں تمہارے ساتھ کیا اور اس کو قتل کی دھمکی دی۔ سارا الزام اس نے تم پر عائد کیا ہے کہ میں نے تمہارے بیگانے پر یہ حرکت کی۔ ڈیڈی تو اس سے کہتے ہیں کہ میاں میرا بیٹا عاقل و بالغ ہے، کوئی بچہ نہیں کہ بیگانے سے بہک جائے گا۔ لیکن ممی کو تم جانتے ہو اس وقت وہ چراغ دین کی حمایت کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے کمینے آدمی ہو۔ انہوں نے جان کر رضوی کو فون کیا اور مجھ سے تو بات نہیں ہوئی مگر رضوی صاحب سے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہ وہ لڑکی رابعہ کچھ اچھے کردار کی معلوم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں رضوی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ میرے بارے میں ممی نے کہا کہ اسے سکندر تباہ کر رہا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ پھانسی چڑھے گا دوستی میں؟ اسے فوراً گھر بھیج دیا جائے۔ آئی سی، میں نے غور فرمانے کے بعد کہا۔ اب میری نیند پھر اڑ گئی تھی، چنانچہ میں نے سگریٹ چلا دی۔ اور تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بتا تو چکا ہوں کہ صبح گھر جا رہا ہوں، محسن بولا۔ کچھ دیر میرے اترے ہوئے مایوس چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر مسکرایا۔ لیکن میں کل ہی واپس بھی آ جاؤں گا، مجھے 2 یا 3 باتیں لگی لپٹی رکھے بغیر کہنی ہیں۔ ایک یہ کہ فوزیہ کی شادی میرے جیتے جی چراغ دین سے نہیں ہو سکتی، دوسری یہ کہ میں سکندر بخت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد خواب مجھے آگ کر دیا جائے، نہ خلف اور نہ فرمان قرار دے دیا جائے، یا گھر چھوڑنا پڑے، میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے ممی چیخ و پکار مچائیں گی، تانے اور کوسنے دیں گی اور شاید مر جانے کی دھمکی بھی دیں گی، لیکن ڈیڈی زیادہ معقول رویہ اختیار کریں گے۔ وہ سرد مزاج، جمہوریت پسند اور اصول پرست آدمی ہے۔ بے شک بیوی سے دبتے ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ مجھے آگ نامہ تھما دے۔ وہ زبردستی نہیں کریں گے، نہ فوزیہ کے معاملے میں اور نہ تیرے معاملے میں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ کل شام یا رات تک میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ پرسوں تو یقینی ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وہ سب واقعات دہرانا ضروری ہو گیا جو شیلا کی کوٹھی میں پیش آئے تھے۔ اس نے بے حد اطمینان کا اظہار کیا اور مجھے مشورہ دیا کہ شیلا کو چھپائے رکھنے کے لیے احتیاط سے کام دوں، خود ادھر نہ جاؤں تاکہ کوئی بے خبری میں میرا تعاقب کرتا ہوا اس ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، اور رابطے کے لیے ماسی کی خدمات سے استفادہ کروں۔ اس کا مشورہ معقول تھا اور احتیاط پسندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ میں نے محتاط رہنے کا وعدہ کیا اور سو گیا۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی، میں نے گھڑی دیکھی تو 10:30 بج رہے تھے۔ محسن جا چکا تھا اور میں کئی دن کی تھکن دور کر کے اب بالکل تازہ دم ہو چکا تھا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ رابعہ پہنچی۔ ہیلو، میں نے باتھ روم میں سے کہا۔ گڈ مارننگ مس رابعہ، آپ بیڈ روم کو ویٹنگ روم سمجھ کے تشریف رکھیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ کچن میں جا کے چائے بنانے کا عملی تجربہ حاصل کریں۔ وہ ہنسی۔ مسٹر سکندر اعظم، شرط یہ ہے کہ وہ تجرباتی چائے آپ کو بھی پینی پڑے گی، خندہ پیشانی سے۔ خندہ پیشانی سے ہم حقے کا پانی بھی پی سکتے ہیں، میں نے کہا، بشرطے کہ آپ کے دستے عنایت سے مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ میں باتھ روم سے نکلا تو رابعہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ وہ خود تو ماسی کے گھر سے ناشتہ کر آئی تھی مگر میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے اسے رضوی صاحب کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز لانے بھیج دیا اور خود وہ اخبار دیکھنے لگا جو رابعہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ چونکہ اخبار والوں کو قبرستان پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے میرے والد کی لاش کے غائب ہونے کی خبر کہیں نہ تھی۔ صرف ایک اخبار کا رپورٹر گھومتا پھرتا ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ جا پہنچا تھا اور اس نے گورکن کی موت کی خبر چھاپ رکھی تھی۔ گورکن کے لڑکے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا باپ کس طرح قبر میں سے زندہ برآمد ہوا تھا اور کس طرح ہاسپٹل میں مر گیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے انٹرویو لیا اور قتل کی بقیہ تفصیلات حاصل کر لی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اگلے شمارے میں وہ اس سنسنی خیز کہانی سے متعلق دیگر حقائق کو بھی بے نقاب کر دے گا۔ دوسری زیادہ اہم خبر شیلا کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تھی۔ 3 میں سے 2 افراد مارے گئے تھے، ایک کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور دوسرے کے سر میں گولی لگی تھی، مگر تیسرا پولیس کو زندہ مل گیا تھا، لیکن وہ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہوا تھا اور پولیس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک کسی نے ڈی سلوا کی سیکرٹری مس شیلا زیدی کا نام نہیں لکھا تھا اور ایک دن پہلے ہونے والے گورکن کی مبینہ قاتل نرس کی مس شیلا سے مشابہت کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈی سلوا کا خیال آیا، نہ جانے یہ خبر پڑھ کر اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ ان کی رائے کے بدماشوں کی موت کے بعد زیادہ مشتعل ہوگا یا محتاط ہو جائے گا۔ رابعہ ایک ٹرے میں بہت سی چیزیں رکھ کے لے آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت میں صفحہ پلٹا اور میری نظر نے ایک چھوٹی سی غیر اہم خبر پڑھ دی۔ کسی جگہ جوا کھیلتے ہوئے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ جھگڑے میں 4 افراد ملوث تھے۔ پولیس کو 2 گرفتار ہونے والے جواریوں سے معلوم ہوا تھا کہ مرنے والا ایک بدگماش نوجوان تھا اور اس کا نام عدنان تھا۔ نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ عدنان ایسا نام نہیں تھا جو بہت عام ہو۔ میں نے وہ خبر رابعہ کو دکھائی۔ اب کیا ہوگا؟ رابعہ نے پریشان ہو کر کہا، اس کی ماں تو مر جائے گی۔ میرا خیال ہے ابھی اسے کچھ نہ بتایا جائے۔ میں نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا،
شیلا کو بتا دیا جائے، وہ جیسا مناسب سمجھے گی کر لے گی۔ اگر پولیس کو عدنان کے بارے میں تفصیلات مل گئیں تو وہ اس کے گھر پہنچیں گی اور یہی نتیجہ اخذ کریں گی کہ عدنان کے قاتلوں کا اس گھر میں مارے جانے والوں سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ اسی روز شام کے وقت بے اور رابعہ پھر نسبت روڈ پہنچے۔ الماس ایک 2 منزلہ مکان کے اوپر والے حصے میں کرائے میں رہتی تھی۔ رابعہ کو مالک مکان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ الماس کے بچپن کی کلاس فیلو ہے۔ الماس کا شوہر کراچی گیا ہوا تھا۔ الماس نے ہمیں بڑے اخلاق سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی گود میں 2 سال کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ گھر کے اسباب سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ خوشحال نہیں، تاہم ایک قناعت پسند روایتی بشر کی بیوی کی طرح الماس اپنے گھر میں یقیناً خوش تھی۔ دراصل مجھے آپ سے ایک کام تھا، ایک ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملی، رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ اس نے اپنا کارڈ آگے بڑھا دیا۔ الماس کی صورت سے پریشانی جھلکنے لگی۔ دیکھیے، آپ پھر کبھی آ جائیے گا 2-4 دن بعد۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جو بات مجھے کرنی تھی وہ آپ کے شوہر کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے پھر کسی وقت آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے بہانہ اور موقع تلاش کرنا پڑتا۔ الماس اب نروس ہو گئی تھی۔ آپ کون لوگ ہیں؟ ایسے کیوں آئے ہیں؟ میں کل پھر آ سکتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ کل تک آپ میرے بارے میں جو تحقیق و تفتیش کرنا چاہیں کر لیں۔ مثلا یہ کہ میں واقعی رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں یا نہیں، یہ بات آپ کے اطمینان ہو جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، مگر اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ آپ کے شوہر کے کانوں میں اس کی بنک بھی پڑی تو خود آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں، الماس نے تیز ہو کر کہا۔ اگر آپ کو ایسی ہی پرائیویٹ بات کرنی تھی تو کیا آپ اکیلی نہیں آ سکتی تھی؟ اور پھر مجھ سے آپ کبھی ملی نہیں تو میرے بارے میں ایسی کون سی بات معلوم ہو گئی ہے آپ کو؟ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آنے کا کیا مقصد ہے؟ گھبراہٹ میں وہ جواب کا موقع دیے بغیر سوالات کرتی جا رہی تھی اور شاید یہ سمجھنے میں حق بجانب تھی کہ ہم کوئی نوسر باد ہیں جو اس کے شوہر کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر میں گھس کے کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں۔ الماس، میں بھی تو کسی گھر میں رات کے وقت اکیلے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، رابعہ نے کہنا شروع کیا۔ دیکھیے خاتون، میں ان کا شوہر نہیں ہوں۔ میں نے بر وقت مداخلت ضروری سمجھی ورنہ الماس چلانے لگی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈی سلوا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ ایک زمانے میں اس کی سیکرٹری تھی۔ بات کا تعلق اسی زمانے سے پیش آنے والے واقعہ سے ہے۔ اگر میں اکیلا آتا تو آپ سے بات کیسے کرتا؟ آپ کے اطمینان کے لیے میں ایک عورت کو ساتھ لایا ہوں، اور وہ عورت بھی عام عورت نہیں ہے، ایک بیرسٹر ہے جس کی شرافت اور نیک چلنی کی ضمانت جج صاحبان تک دے سکتے ہیں۔ ڈی سلوا کا نام سنتے ہی الماس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اب یوں لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تم لوگ مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، مگر اب اس کی آواز بہت پست تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ ساکت و سامت بیٹھی رہی اور سہمی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی گود میں ہمکنے والا بچہ دودھ کی بوتل منہ میں لیے سو گیا تھا۔ میرے ساتھ ڈی سلوا نے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اپنے استریا سے لڑتے ہوئے بولی، اور اگر کی تھی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں کسی ڈی سلوا کو نہیں جانتی، میں کبھی اس کی سیکرٹری نہیں رہی، میں وہ سب باتیں بھلا چکی ہوں، اور بھولے سے بھی ایسی کوئی بات زبان پر نہیں لانا چاہتی جس سے میرا گھر برباد ہو جائے، میرے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتا، اور اس لیے میں آج کے موقع کو مناسب ترین سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، سوال ایک اور لڑکی کی زندگی کا ہے جو اب ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے اور اس کے خوبصورت وعدوں کے جال میں گرفتار ہو کے بہت سی غلطیاں کر چکی ہے۔ تمہیں کیوں ہمدردی اس لڑکی سے؟ الماس نے کہا، تمہاری کیا لگتی ہے وہ؟ کچھ نہیں، مگر ایک انسانی جان بچانا بھی بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے ثواب اور عذاب سے غرض رکھو اور میرے ثواب عذاب میرے لیے چھوڑ دو۔ اس لڑکی نے اگر حماقت کی ہے تو کوئی اس کو سزا ملنی چاہیے، غلطی پر سزا تو ملتی ہی ہے، پھر تم کیوں فکر مند ہو؟ سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں کیوں ہے؟ الماس بولتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، میں اس وقت آؤں گا جب تمہارا شوہر بھی موجود ہوگا اور میں ڈی سلوا کو ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ تمہیں بھی اس غلطی کی سزا مل جائے جس سے تم اب تک بچی ہوئی تھی اور بچی رہ سکتی تھی۔ میں دیکھوں گا کہ ڈی سلوا کے سامنے تم اس تعلق سے کیسے انکار کرو گی۔ مجھے یہاں آنے اور بات کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ بعد میں یہ قانونی معاملہ بن جائے گا۔ ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری نے ایک قتل کر دیا ہے، اس نے یہ غلطی لا علمی میں کی ہے اور میں ڈی سلوا کا دشمن ہوں کیونکہ ڈی سلوا میرے باپ کے قاتلوں میں شامل ہے۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا فرض یہ بھی ہے کہ شیلا کی زندگی بچاؤں۔ شیلا اس لڑکی کا نام ہے جس کو ڈی سلوا نے اعلیٰ کار بنایا۔ اس کا یہ راز فاش ہو چکا ہے، اس لیے عین ممکن ہے وہ شیلا کو ختم کر دے، مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ڈی سلوا کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ سکے اور زندہ رہے۔ میں نے رابعہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو، الماس چلائی، مجھے یہ تو بتاتے جاؤ، کیا مجھے بھی کسی عدالت میں گواہی کے لیے آنا پڑے گا؟ اگر تم اس وقت ہمیں ڈی سلوا کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دو گی جو تم جانتی ہو تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے ڈی سلوا کے خلاف ثبوت چاہیے، تم اپنا دامن بچا کے ثبوت فراہم کر سکتی ہو۔
تمہارے بعد اور بھی بہت سی لڑکیاں اس کی حوث اور شیطانی فطرت کے جال میں پھنس کے نقصان اٹھا چکی ہیں اور میں ان سے بھی ملوں گا. خدا کے لیے مجھے بخش دو. وہ منت کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی. اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کسی کو معلوم نہیں ہوگا. میں نے کہا تمہیں میرے وعدے پر اعتبار کرنا ہی ہوگا الماس. یہاں سے مجھے شیلا کے پاس بھی جانا ہے اور اسے بھی قائل کرنا ہے کہ وہ کتنی خطرناک سازش کا شکار ہوئی ہے. اسے احساس نہیں لیکن اس کی زندگی تک کو خطرہ لاحق ہے. مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ ڈی سلوا پہلے کتنی لڑکیوں کا مستقبل تباہ کر چکا ہے. میرے پاس وقت کم ہے. الماس نے بچے کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹایا اور میں نے اسے بچے پر کمبل پھیلا کے اس کے ماتھے پر ممتا کے بوسے کی مہر ثبت کرتے دیکھا. اس نے وہ آنسو خشک کیے جو کسی ارادے کے بغیر آنکھوں میں اتر آئے تھے. اس نے خود کو ہسٹیریا کے دورے کی اولین تیز لہر کی زد سے بچا لیا اور اپنی ازدواجی زندگی کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. یہ اس کے لیے سخت ترین آزمائش تھی. وہ اعتراف جرم سے بھی ڈرتی تھی اور خاموشی کے نتائج سے بھی. جب وہ کمرے میں لوٹ کر آئی تو ایک بار پھر مجھے اور رابعہ کو اپنی نیک نیتی کا اور اس کے مستقبل کو تحفظ کی ضمانت حاصل ہونے کا یقین دلانے کی سخت جد و جہد کرنی پڑی. دیکھو الماس، رابعہ نے کہا، تمہارے بعد وہ بہت سی لڑکیوں کو ذلیل اور خوار کر چکا ہے. وہ سب بزدل ہیں یا کمزور کہ اس سے انتقام نہیں لے سکی. مگر سکندر بخت کا معاملہ مختلف ہے. یہ انگلستان میں زیر تعلیم تھے جب ڈی سلوا نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے والد کو بلیک میل کیا اور ان کا سب کچھ چھین کر انہیں مرنے پر مجبور کر دیا. یہ پاکستان آئے اور ان کو اصل حالات کا علم ہوا تو ان کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں پھانس لیا گیا، اس لیے کہ ڈی سلوا اور اس کے ساتھی پیسے والے اثر و رسوخ کے مالک ہیں اور بدماش تھے. ان کے مقدمات کی پیروی میں کر رہی ہوں اور میرے ساتھ دوسرے وکیل منظر صاحب ہیں، عبد الودود منظر. ہم تینوں بچپن میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جو لڑکیاں تمہارے چلے جانے کے بعد اس کی سیکرٹری بنی اس کا کیا انجام ہوا. ایک نے خودکشی کی اور دوسری پراسرار طور پر غائب ہو گئی. تیسری کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے بھی ملیں گے. شاید وہ بھی کچھ بتا سکے اور پھر ہم شیلا کے پاس جا کر اس کو خبردار کر سکیں. اسے بتائیں کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے اور اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائے، ورنہ اس کا انجام زیادہ برا ہوگا. ڈی سلوا اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے وہ ہماری بات نہ مانے. عشق میں آدمی اندھا، بہرا اور پاگل ہو جاتا ہے. اگر اس نے سمجھا کہ ہم ڈی سلوا کی دشمنی میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم اسے تمہارے پاس لے آئیں گے اور اسے دوسری لڑکی سے بھی ملوا دیں گے. پھر وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور ہمیں ڈی سلوا کے بارے میں وہ سب باتیں بتا دے گی جو سیگائے رات میں ہے. سکندر بخت نے اس بدماش سے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے. کیا تمہیں اس سے انتقام لینے کی خواہش نہیں ہے؟ یقیناً ہوگی، مگر تم مجبور ہو. تمہارا گھر آباد ہو چکا ہے اور تمہارے شوہر کو کچھ معلوم نہیں. ظاہر ہے تم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی، مگر تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. الماس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کو تباہ کر سکتی ہوں اسی طرح جیسے اس نے مجھے دھوکہ دیا اور خراب کیا. میں بے وقوف اور جذباتی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے لیے وہ کچھ کرتی رہی جو قانون کی نظر میں جرم ہے، مذہب کے لیے گناہ اور معاشرے میں ناقابل معافی. میں نے سوچا بھی تھا کہ مر جاؤں یا اس شیطان کو مار دوں، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی. پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے جینے کے مواقع فراہم کر دیے. وہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں. زخم اگر مندے مل ہو گئے ہیں تو کیا، ان کے داغ بہت گہرے ہیں. وہ اب مخالف جذبات کی رو میں بہنے لگی تھی اور اپنے تمام اندیشوں اور وسوسوں کو بھول کر ہمیں ہر بات بتانے کے لیے تیار تھی، کیونکہ ہم اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. اس نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 5 سال پہلے اس کی ملاقات ڈی سلوا سے ہوئی تھی. اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، چنانچہ اس کی پرورش حقیقی چچا نے کی تھی. چچا کو مرحوم بھائی کے احسانات کا بہت پاس تھا. بڑے بھائی نے باپ بن کر ان کو پالا تھا. انہوں نے الماس کو محبت اور شفقت دی، اس کی ضروریات کو اپنا پیٹ کاٹ کے پورا کیا اور اسے BA تک تعلیم دلوائی. یہ سب چچی کو ناپسند تھا، چنانچہ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتی تھی. اسے ڈائن کہتی تھی جو ماں باپ کو کھا کے ان کے گھر میں آ گھسی ہے، اس کے بچوں کا حق مارنے آ گئی ہے اور ایسے منہ پھاڑ کے ہر چیز مانگتی ہے جیسے اس کا باپ خزانہ چھوڑ گیا تھا مرتے وقت. چچا کے مالی حالات کبھی زیادہ اچھے نہیں رہے تھے اور الماس کے باپ نے واقعی کچھ نہیں چھوڑا تھا. چنانچہ چچی کی باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی تھی. ان باتوں کا اثر گھر کے بچوں پر بھی پڑ رہا تھا. وہ عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود اسے بے عزت کرنے سے نہیں چوکتے تھے، اسے منحوس، مصیبت اور بلا کہتے تھے. بات بات پر اسے احساس دلاتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے. الماس نے 2-1 مرتبہ ان کو اس بدتمیزی پر ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیا تو انہوں نے کوہرام مچا دیا اور چچا کے سامنے یہ کہا کہ الماس نے بچوں کو بلا وجہ انتہائی بے روحی سے مارا ہے. چچا بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بہت سی باتیں نہیں سمجھتے تھے. مثلا یہ کہ بیوی تو الماس کے خلاف جھوٹا الزام عائد کر سکتی ہے مگر بچے جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسے متعدد مواقع آئے جب چچا نے بھی غصے میں اسے لعن طعن کی.
بعد میں انہوں نے پیار سے تلافی بھی کی، مگر الماس کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑتا گیا کہ اسے اپنا گھر بنانا ہے۔ سارا دن پورے گھر کی نفرت کا شکار رہنے کے بعد شام کو گھر آنے والے چچا کی شفقت اس کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ 5 سال پہلے وہ ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جو سڑک کے کنارے بازار میں تھا۔ وہ اکثر بالکونی میں آ کھڑی ہوتی اور بازار کی چہل پہل دیکھتی رہی۔ بالکونی کے عین مقابل سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک بینک تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت باہر دیکھ رہی تھی کہ بینک کے سامنے سیاہ رنگ کی لمبی سی کار آ کے رکی۔ جس چیز نے الماس کو متوجہ کیا وہ کار کے شیشے تھے، جن میں سے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے سامنے 3 افراد کار کے پچھلے دروازے کھول کر اترے اور چوتھا انجن سٹارٹ کیے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ الماس یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ تینوں افراد نے ایک جیسے بریف کیس اٹھا رکھے تھے، ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے اور ان کا حلیہ بھی تقریباً ایک جیسا تھا۔ انہوں نے ملیشیا کی گھیردار شلواریں اور لمبے لمبے کرتے پہن رکھے تھے۔ سب کے سروں پر پگڑیاں تھیں اور وہ ایک ہی عمر کے صحت مند جوان مرد تھے جن کے باروب چہروں پر تھوڑی سی داڑھی تھی۔ ان کی صورتوں اور حلیوں کی مماثلت دیکھ کر یہ خیال آتا تھا کہ وہ تینوں بھائی ہیں۔ الماس کے سامنے وہ تینوں بینک میں داخل ہوئے اور دروازے پر قائلی سے کھڑے ہوئے گارڈ نے بھی ان کو محض دلچسپی سے دیکھا۔ ابھی مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ بینک میں سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور الماس کی دہشت زدہ نگاہوں نے گارڈ کو باہر گرتے دیکھا۔ وہ بندوق جس کو گارڈ سارے کے لیے بطور لاٹھی استعمال کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر گر گئی۔ بینک کے اندر ایک چیخ و پکار مچی ہوئی تھی اور دروازے کے باہر وہ گارڈ تڑپ رہا تھا جس کے سینے میں کم از کم 2 گولیاں لگ چکی تھی۔ اس کا خون پکے ٹائل کے فرش پر بہہ رہا تھا اور چینٹے بینک کی بیرونی دیوار پر بھی نظر آ رہے تھے۔ بازار میں بھی لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ وہ شخص جو کار میں بیٹھا رہا فوراً باہر نکل آیا اور بینک کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی اور وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو خبردار کر رہا تھا کہ قریب کوئی نہ آئے۔ یہ سب کچھ اتنی اجلت میں ہوا اور اتنا غیر متوقع تھا کہ الماس خوف اور حیرت سے سن کھڑی رہ گئی۔